अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं नावल उसरी युसरा बाय हुस्ना हुसैन की किस नंबर 17 का पार्ट 2 पढ़ने वाली हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक शेयर कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इमारत से निकलकर वो अंधाधुंध भागता रहा, दाएं बाएं बगैर सोचे समझे अनजान रास्तों पर। फिर वो चलने लगा था। रफ्तार कदरे तेज थी, फिर इसकी रफ्तार में सुस्ती आ गई थी। इसके बाद थके हारे निढाल कदमों की बारी थी। बर्फबारी शदीद थी, ट्रैफिक जाम लंदन बर्फी तूफान की जद में था। दुकानें बंद, सब घरों में मुकीद, नाइट लाइफ मुकम्मल डिस्टर्ब। फिजाओं में सर्द बर्फीली हवाओं की रवानी को अपनी हड्डियों में घुसता हुआ महसूस कर सकता था। इसके कपड़े गर्म थे, मगर इस सर्दी का मुकाबला करने के लिए फिर भी कम थे। चलते चलते वो रुक गया था। अंधेरों में हर जानिब, धुंध में कहीं कहीं स्ट्रीट लाइट्स, स्ट्रीट पोल्स का मबहूम सा गुमान हो रहा था। जिस जगह पर वो था, इससे आगे मध्यम सी रोशनियों में रेलिंग नजर आ रही थी। वो बैग के बोझ से झुकते कंधों के साथ दीवार के साथ पंजों के बल बैठ गया था। आंखें रगड़ कर साफ कर डाली, जब्त करने की कोशिश, फिर मफलर को होठों से नाक के ऊपर तक खींच लिया कि सर्द फिजाएं सांसों पर भारी पड़ रही थी। सामने गैर वाज़ेह सा बोर्ड था। इस बोर्ड पर आगे झील की निशानदही की गई थी। रास्ते अलग हो गए थे। अब क्या? वो काफ़ी देर तक इसी जगह पर, इसी पोजीशन में, इसी तरह भारी कंधों और भारी दिल के साथ बैठा रहा। इसके बराबर में पार्क की कई गाड़ियाँ मुकम्मल तौर पर बर्फ़ में ढक चुकी थीं। इसका वजूद बाकायदा कपकपा रहा था। इसकी आंखों के किनारे सुर्ख और नम हो रहे थे। धुंध में, मबहूम रोशनियों के साए में कोई चलता हुआ रेलिंग ढलांग कर इस पार खड़ा हो गया था। वो तवील इल्कामात था। लंबे कोट में पोशीदा सा कुछ देर तक खड़ा रहा, फिर इसने एक छोटा सा पत्थर दूर कहीं बुलंदी से नीचे फेंक दिया था। भाड़ में जाओ तुम इज़ाबेला, चिल्ला कर कहा। फिर कमाल महारत से पोल का सहारा लेते रेलिंग पर पंजों के बल बैठकर चंद लम्हों तक दूसरी तरफ देखता रहा। फिर इसी पोल के ही सहारे खुद को तवाज़ुन में लाता उठ खड़ा हुआ। पोल्स की रोशनी में इसका सरापा कदरे नुमाया हुआ था। वो राहिम था। इस पर इंकशाफ हुआ। वो वहाँ इस लम्हे झील में कूदने की तैयारी कर रहा था। इसकी आंखों में एकदम से सख्ती उतर आई। पागल, क्या कर रहा था? वो खड़ा रहा, फिर चीखा कदरे ज़ोर से। इसकी आवाज़ तेज़ हवाओं के शोर में दब गई। फिर वो घूम कर पोल क्रॉस करता दूसरी रेलिंग पर आ गया। तुम्हारे दादा ने मुझे फायर कर दिया है, संजीदगी से इत्तला पहुंचाई। तो साबित हुआ वो इसकी मौजूदगी से गाफिल नहीं था। आधी पेमेंट वो कर चुके थे, आधी बाद में करनी थी, लेकिन अब वो कह रहे हैं सब खत्म। ऐसे कैसे खत्म? फारिस ने कोई जवाब नहीं दिया। हैदर कह रहा है अब मुझे संगीन नताइज के लिए तैयार हो जाना चाहिए। इसका सर झुका रहा। रोकोगी नहीं? मैं यहाँ से छलांग लगाने का सोच रहा हूँ, इंतहाई संजीदगी से पूछा गया। मसले इसके चल रहे थे, छलांग इसने लगानी थी। भवे सिकड़ के नफ़ी में सिर हिला दिया। राहिम ने एक तवील गहरी सांस ली। मैं हमेशा बेहिस लोगों में क्यों फंस जाता हूँ? वहीं खड़े खड़े इरादा मुलतवी करता उल्टी कलाबाजी खाते हुए नीचे उतरा और फिर इसके बराबर में जिम कर बैठ गया। मैं जानता हूँ इस वक्त तुम बहुत ही मुश्किल वक्त से गुजर रहे हो। सो डू आई। एक लम्हे का तौक़ुफ़ करके लहजे में संजीदगी भरने की कोशिश की। मगर किसी ने क्या खूब कहा है, ज़िंदगी अगर तुम्हें मुक्का दिखाए तो तुम इसे टांग मार दो। फारिस ने गर्दन मोड़ कर इसकी शक्ल देखी। किसने कहा? इज़ाबेला ने। वो कौन है? जेम्स के नावल में एक जादूगरनी है। वही नावल जो रिजेक्ट हुआ? बिल्कुल वही। ठीक रिजेक्ट हुआ। राहिम ने हंस कर इसे देखा। जेम्स को पता चले तो वो तुमसे हफ्ता बात न करेगा। फारिस ने हथेलियाँ रगड़ते सर उठाया। जहन में कोई ख्याल उजागर हुआ। धुंध छट गई, हवास ताज़ा हुई। बराबर में राहिम मफाक बैठा था, वही जो आज़म शराजी के लिए काम करता था और जिसकी किसी भी बात पर इसे अब यकीन नहीं करना था। वो सफ़र से सवार हुआ तो अपनी जगह से उठ गया। अब कहाँ जा रहे हो? राहिम इसका रास्ता रोक कर खड़ा हो गया। फारिस ने इसे सख्त पथरीली निगाहों से देखा था। तुम्हारे साहब के साथ मैं अपने तमाम मामलात ख़त्म करके आया हूँ, इसलिए उंगली उठाकर वार्निंग दी। तुम और हैदर आइंदा मेरे आसपास भी भटके तो मैं सचमुच में कत्ल कर दूंगा। वाओ! राहिम ने बड़े ही मुतासिब के अंदाज में इसे धमकी को सराहा। मज़ा आ गया। किस फिल्म का सीन है?
وہ پہلے سے غصے میں تھا، اس کی باتوں سے مزید تب بڑھ گئی۔ ضبط کر کے قدم اٹھاتا آگے بڑھا۔ گھر چلو، موسم ٹھیک ہو جائے تو بے شک پھر کہیں چلے جانا۔ اب اگر تم اس سردی میں کہیں مر ور گئے تو اعظم صاحب سے اتنی بڑی ٹکر لینے کا کیا فائدہ ہوگا؟ فارس نے رک کر خوخار نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس کے پیچھے آ رہا تھا۔ رک کر ہونٹوں پر انگلی کھینچ کر زپ بند کر لی کہ بس اب کچھ نہیں کہے گا۔ پھر ماؤدبانہ انداز میں جھک کر بازو پھیلا کر گاڑی کی طرف اشارہ کیا۔ یور میجسٹی، گیٹ لاسٹ! بھڑک کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ وہ نظروں سے اوجھل ہوا تو راہم کی مسکراہٹ بھی سمٹ گئی۔ اس قدر شدید برفانی موسم میں وہ باہر کہاں رات گزارے گا؟ جو بات اعظم شرازی نے نہیں سوچی تھی وہ راہم آفاق سوچ رہا تھا اور دھند میں اس کے وجود کو مٹتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ ناشتے کی میز پر معمول کی چہل پہل تھی۔ ملازم مختلف لوازمات پیش کر رہے تھے۔ چھریوں کانٹوں کی آواز ڈائننگ ہال میں گونج رہی تھی۔ پردے سمٹے ہوئے تھے۔ شیشے کی دیواروں میں سے سورج کی روشنی سفید ٹائلز پر منعکس ہو رہی تھی۔ لان کا منظر بھی نمایاں ہو رہا تھا۔ خوبصورت اور نفیس پیالی میں چائے ڈال کر جمیلہ داؤد نے اعظم شرازی کو پیش کی تھی۔ پین کوٹ میں ملبوس ہارون شرازی آفس کے لیے مکمل تیار بیٹھا تھا۔ تاہم صدر کرسی پر براجمان اعظم شرازی حیرت انگیز طور پر آج معمول کے حلیے میں تھے۔ ان کی آنکھوں میں پھیلی ہوئی سرخی رت جگہ کی گواہی دے رہی تھی۔ حال ہی میں وہ لندن سے لوٹے تھے، تب سے انہوں نے آفس جوائن نہیں کیا تھا۔ کچھ خاموش بھی تھے۔ حماد ناشتہ ختم کر کے یونیورسٹی کے لیے نکل گیا تھا۔ کچھ ضروری امور ڈسکس کرنے کے بعد ہارون آفس کے لیے روانہ ہوا تو جمیلہ ان کے پاس آ گئی۔ وہ لاؤنج میں اخبار کھولے بیٹھے تھے۔ میری فارس سے بات نہیں ہو پا رہی، اس کا موبائل بند ہے، راہم کا بھی۔ انہوں نے نظریں اٹھا کر بہو کو دیکھا۔ وہ بہت فکرمند نظر آ رہی تھیں۔ یقیناً جاننا چاہتی تھیں اس کے معاملے کا کیا بنا تھا، مگر اعظم شرازی نے ابھی تک انہیں تفصیلات سے آگاہ نہیں کیا تھا۔ جو بات فارس وجدان سے ہوئی تھی وہ ان کی ذات تک ہی محدود رہ گئی تھی۔ وہ اس لڑکے کے فیصلے کو ابھی تک ٹھیک سے سمجھ نہیں پائے تھے۔ کچھ دن تک انتظار کر لو، کہہ کر نگاہیں دوبارہ اخبار پر جما لی۔ کچھ بے قراری سے انگلیاں مروڑتے انہوں نے لب کاٹ کر اعظم شرازی کو دیکھا۔ کیا سب ٹھیک ہے بابا؟ انہوں نے سر نہیں اٹھایا، اخبار کے صفحے الٹ دیے۔ کیا آپ نے ہارون سے بات کی تھی فارس کے سلسلے میں؟ وہ خود سے کچھ نہیں بتا رہے تھے تو کریدنے کی کوشش کی۔ نہیں، لیکن آپ تو کہہ رہے تھے بات کریں گے۔ ہم نے ضروری نہیں سمجھا۔ جمیلہ داؤد فکر مندی سے انہیں دیکھتی رہی۔ کچھ تو ہوا تھا جسے وہ چھپا رہے تھے، یا پھر جس کی زد میں وہ انہیں بہت خاموش نظر آ رہے تھے۔ ممکن یہ ہے کہ ان کا صرف وہم ہو۔ وہ ان سے اجازت لے کر اٹھ گئی۔ حیدر کو اندر بھیج دو۔ ملازم اورنج جوس کا گلاس رکھنے آیا تو اعظم شرازی نے حکم صادر کیا۔ چند ہی لمحوں کے بعد حیدر حاضر ہوا تھا۔ کچھ ضروری معاملات ڈسکس کرنے اور کچھ نئے احکامات صادر کرنے کے بعد انہوں نے معمول کی طرح اس سے فارس وجدان کا پوچھ لیا، یوں ہی بے دھیانی اور بے خیالی میں، جیسا کہ وہ عموماً پوچھا کرتے تھے۔ حیدر نے چونک کر اپنے صاحب کو دیکھا۔ وہ بھی اپنی جگہ لمحے بھر کے لیے ٹھنکے تھے۔ گزشتہ کئی دنوں سے وہ اس طرح کا سوال اس سے کئی بار کر چکے تھے۔ خود ہی فیصلہ کا حکم دیا تھا اور خود ہی استفار کرنے لگے تھے۔ کئی سالوں کا ایک معمول تھا، یوں اچانک ایک دم سے ختم نہیں ہو سکتا تھا۔ مگر حیدر نے دیکھا تھا اس کے صاحب کی بھویں ایک دم سے سکڑ گئی تھیں۔ غالباً انہوں نے اس طرح اس کا خیال آنے پر خود کو ملامت کیا تھا۔ کیا وہ واپس نہیں آیا؟ نہیں صاحب۔ آگے کو ہاتھ باندھے حیدر ادب سے گویا ہو۔ کہاں ہے اب؟ کرائیڈن میں ہے، اسٹور پر جاب کر رہا ہے۔ اور یونیورسٹی؟ وہ نہیں جا رہا۔ جواب دیا گیا۔ غیر محسوس انداز میں ان کی مٹھیاں سختی سے بھج گئی تھیں۔ یہ لڑکا تو جیسے اپنی ضد پر اڑ گیا تھا۔ وہ جانتے تھے اس کی ضد کیسے توڑنی تھی اور اسے اس کے اوقات میں واپس کیسے لانا تھا۔ حیدر اپنے صاحب کو دیکھ رہا تھا اور اپنے تجزیوں میں خود ہی الجھتا جا رہا تھا۔ شفٹ ختم ہونے کے بعد وہ اسٹور سے نکل کر قریبی ریسٹورانٹ کی طرف جا رہا تھا جب اس نے راہم کو راستے میں لائٹ پولز کے ساتھ کھڑا دیکھا۔ مکمل طور پر اسے نظر انداز کرتے ہوئے دائیں طرف مڑ گیا۔ اب تو غصہ تھوک دو، اب تو میں اعظم شرازی کے لیے کام بھی نہیں کرتا۔ سنی انسنی کیے جیبوں میں ہاتھ ڈالے چلتا رہا۔ اس سے جاب کے بارے میں پوچھنے لگا، پے کتنی مل رہی ہے، زندگی کیسی گزر رہی ہے، وغیرہ وغیرہ۔
اس نے سامنے ہی ایک ریسٹورانٹ میں جا کر کھانے کا آرڈر دیا اور چپ چاپ کھاتا رہا۔ راہیم سینے پر بازو باندھے سے دیکھے جا رہا تھا۔ لحاظ و مروت بھی کوئی چیز ہوتی ہے؟ میرے پاس ضائع کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، کہہ کر پلیٹ سے سلاد اٹھائی۔ راہیم نے لب وا کی کچھ غصے سے، پھر ویٹر کو بلا کر اپنا آرڈر دیا۔ مسز گرانٹ تمہارا پوچھتی رہتی ہیں۔ کھانا پیش کر دیا گیا تو کھاتے ہوئے کہا۔ وہ چپ رہا، گویا کچھ سنا ہی نہ ہو۔ راہیم نے بغور اس کے کپڑوں کو دیکھا۔ اس کا سامان ابھی تک بیگونیا ہاؤس میں ہی تھا۔ اس کے برانڈڈ کپڑے، جوتے، کوٹ، جیکٹس، سویٹر، گھڑیاں۔ اس نے بغور فارس کی شکل دیکھی۔ اس کی آنکھوں میں تھکان اتری ہوئی تھی، بال بھی کچھ بکھرے بکھرے ہوئے تھے۔ چہرے پر سنجیدگی کے ساتھ ساتھ ایک فکر بھی نظر آ رہی تھی۔ اس نے وہ بوجھ اپنے کندھوں پر ڈال لیا تھا جسے اٹھانے کی اسے عادت نہ تھی۔ بیگونیا ہاؤس تمہارا اپنا گھر ہے، تم کم از کم رہائش پر تو کوئی ضد مت کرو، بے شک اپنے خرچے کے لیے جاب کرتے رہو۔ وہ خاموش رہا۔ سنا ہے کرائیڈن میں کرائم ریٹ بہت بڑھ رہا ہے۔ چوریاں وہاں ہوتی ہیں جہاں کچھ ہو، میرے پاس کچھ نہیں ہے، کہہ کر مصروفیت بھرے انداز میں کھاتا رہا۔ مجھے یہاں کا ماحول بھی کچھ خاص پسند نہیں۔ یہاں وہاں دیکھتے اس نے اپنی فکر مندی کا اظہار کیا۔ تمہیں کیا پسند ہے کیا نہیں، اس سے میرا کیا لینا دینا؟ راہیم خود کو اس کا بڑا بھائی تصور کرتا تھا۔ بھویں سکڑ کر اسے دیکھتا رہا۔ پورے لندن میں تمہیں جاب کرنے کے لیے کیا صرف یہی علاقہ ملا؟ اور تمہیں بھی سر کھانے کے لیے صرف میں ہی ملا ہوں؟ سوال کر کے لاجواب کیا گیا تو سانس لے کر رہ گیا وہ۔ اس نے میز پر کونیاں ٹکائیں۔ میرے ساتھ چلو، بیگونیا ہاؤس میں نہیں رہنا تو مل کر کہیں اور انتظام کر لیتے ہیں، جاب کا کوئی حل دیکھ لیں گے، بعد میں تم اپنی یونیورسٹی۔ فارس نے چمچ رکھ دیا، کرسی کی پشت سے کمر لگائے بیٹھ گیا۔ چہرے پر ناگواری کے اثرات نمایاں ہونے لگے۔ تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ مجھے تم جیسے اکڑو اور بدتمیز لڑکی کے پیچھے کون بھیج سکتا ہے؟ اطمینان سے سوال کیا۔ وہی جنہوں نے پہلے بھیجا تھا۔ آئی ایم امپریسڈ۔ تمہیں تو لگتا ہے تمہارے دادا کو تم سے نفرت ہے، وہ مجھے بھلا کیوں بھیجیں گے؟ نظر رکھنے کے لیے۔ ذرا پتہ کرو کہیں کوئی قتل کے منصوبے تو تیار نہیں کر رہا۔ یعنی تم اعظم شرازی کو قتل کر سکتے ہو؟ بالکل۔ راہیم ہنس دیا۔ قتل اور تم سے؟ پہلے تم اپنی الرجی سے تو نمٹ لو، اس کے بعد ہی ایسی سوچ رکھنا۔ کیٹ الرجی کا ذکر اسے تانے کی طرح لگا۔ ایسی سخت نظروں سے گھورا کہ راہیم نے ہنستے ہوئے ہاتھ اٹھا کر شکست تسلیم کر لی۔ یقین کر لو میں خود آیا ہوں، مجھے کسی نے نہیں بھیجا۔ کیوں؟ مجھے لگتا ہے جو ہوا اس میں میری غلطی تھی۔ علیزے کو فوٹوگرافی کے لیے میں نے بلایا تھا، اگر وہ نہ آتی تو یہ سب نہ ہوتا۔ لہجہ ذرا سا نرم غمگین تھا۔ اگر میں تمہیں نہ جانتا ہوتا تو فوراً یقین کر لیتا۔ فارس نے کین اٹھا کر لبوں سے لگایا۔ حالانکہ یہ حقیقت ہے، اس نے زور دیا۔ میں اس وقت سچ میں بہت سیریس ہوں اور تمہاری وجہ سے بے انتہا غمگین ہوں۔ اپنا منہ لٹکایا، دنیا جہاں کی معصومیت چہرے پر ٹھہرا لی۔ تم ڈیورا منیچر میں اپنا وقت برباد کرو، ایکٹنگ میں کافی سکوپ ہے تمہارے لیے۔ وہ قدر شرارت سے ہنسا۔ تھینک یو سو مچ سر، آئی ول کنسیڈر یور سجیشن۔ کھانے کے بعد اس نے باہر کا رخ کیا تو راہیم جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس کے پیچھے چلتا رہا۔ 15-20 منٹ کا سفر پیدل ہی طے ہوا۔ رہائشی عمارت کو اوپر تک دیکھتے اس نے حیرت سے آنکھیں پھیلائیں۔ تو تم یہاں رہ رہے ہو؟ چہرے پر ہراس ٹھہرا لیا۔ یہ تو وہی جگہ ہے جہاں 4 سال پہلے ایک 18 سالہ لڑکی کا قتل ہوا تھا۔ سسپینس کی انتہا کرتے وہ ذرا سا خوف میں مبتلا ہو کر بولا۔ سی آئی ایم ہیونگ گوز بمپس ناؤ۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں۔ بہت خوفناک واقعہ تھا، ابھی تک قتل کا سراغ نہیں مل سکا۔ ولیم تو اس ہانٹڈ بلڈنگ میں ویڈیو شوٹ کرنے بھی آیا تھا۔ تمہیں نہیں پتا؟ بالکل نہیں پتا۔ اب اگر تمہاری بات ختم ہو گئی ہو تو کیا میں جا سکتا ہوں؟ اس نے دانت پیس کر پوچھا۔ ہاں جاؤ۔ آگے سے ہٹ کر اپنا ہاتھ دراز کیا۔ فارس سامنے والی عمارت کے اندر جانے کے بجائے دائیں جانے مڑ گیا۔ اس کا کمرہ اس عمارت میں تھا ہی نہیں جس میں اس نے کسی کا ابھی قتل کروا دیا تھا۔ بے ساختہ پیشانی کو چھو کر اس کے پیچھے بھاگا۔ اب کے انکشاف کرنے سے پہلے عمارت کی تسلی کی، پھر منہ کھولا۔ اس والی بلڈنگ میں تو اتنے لوگ لاپتہ ہوئے ہیں کہ پوچھو ہی مت۔ فارس سنی انسنی کیے دروازہ دھکیل کر اندر چلا گیا۔ میں نے تو یہ بھی سنا ہے اس کی جو لفٹ ہے یہ کبھی کبھار ایسے فلور پر رک جاتی ہے جہاں سے کوئی زندہ واپس نہیں آیا، مرا ہوا بھی نہیں۔ نان سینس۔ فارس بڑبڑاتے ہوئے لفٹ میں داخل ہوا۔ دروازے برابر ہونے تک
بار بار بٹن دباتا رہا کہ وہ سوار نہ ہو سکے۔ راہم اتنا خوفناک انکشاف کر کے کس منہ سے سوار ہوتا؟ اپنی جان بچانے کی ایکٹنگ کرتا، فاصلے پر رک گیا۔ دھیان رہے کہیں تمہارا سامنا پروفیسر میگونیگل سے نہ ہو جائے، وہ بھی اس صورت میں جبکہ وہ بلی بنی ہوئی ہو۔ ساتھ ہی کہکا لگایا اور فارس وجدان پر مشکل ہی ضبط کر سکا۔ لفٹ کے دروازے برابر ہو گئے تھے۔ اعظم شیرازی لندن آئے تو پہلی فرصت میں فارس سے متعلق حیدر سے تفصیلی رپورٹ طلب کر لی۔ 1 مہینہ ہونے کو تھا اور وہ ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ کوئی بھی مشکوک سرگرمی فی الحال نظر میں نہیں آئی تھی۔ نہ وہ آرزو جہانگیر سے ملنے گیا تھا، نہ فاروق جبیب سے رابطے کی کوشش کی تھی۔ یونیورسٹی وہ ابھی بھی نہیں جا رہا تھا۔ کیا وہ لڑکا انتقاماً خود کو برباد کرنے کا ارادہ رکھتا ہے؟ وہ سوچ کر رہ گئے تھے۔ اس کے بینک اکاؤنٹ میں ہر ماہ ایک رقم ٹرانسفر کر دی جاتی تھی اور ابھی تک کی جا رہی تھی۔ گزشتہ 1 ماہ سے ان پیسوں کو چھوا تک نہیں گیا تھا۔ فارس نے صرف گھر نہیں چھوڑا تھا، ان کی دی گئی ہر آسائش، ان کا پیسہ، ان کی ہر مراد کو خیر آباد کہہ دیا تھا۔ انہیں اندازہ تھا کہ وہ اس وقت خاصی پریشان کن زندگی گزار رہا تھا، ورنہ یونیورسٹی سے غیر حاضر نہ ہوتا۔ اگر آپ اجازت دیں تو کیا میں اس سے بات کروں؟ حیدر نے پوچھا۔ نہیں۔ کچھ سوچ کر انہوں نے سر اٹھایا، پھر اس کے ذمے ایک کام لگا دیا۔ حیدر کچھ دیر تک کھڑا رہا۔ ذہن نے پہلا سوال ہی یہی کیا، آیا ایسا کرنا درست ہوگا یا غلط؟ مگر وہ اپنے مالک کے حکم پر کوئی سوال نہیں اٹھا سکتا تھا۔ کمرے سے باہر نکلتے ہی اس نے مطلوبہ نمبر پر کال کر کے نئے حکم نامے جاری کر دیے۔ شام تک فارس وجدان کو اسٹور کی اونر نے نوکری سے نکال دیا، کمرہ بھی واپس لے لیا گیا۔ حیدر نئی رپورٹ کا منتظر تھا، نئے حکم کا بھی۔ غالباً اعظم شیرازی اسے ہر حال میں گھر لانے کا کہیں گے، مگر اس کی نوبت ہی نہ آئی۔ شام تک وہ شیرازی انٹرپرائزز کے ہیڈ کوارٹرز میں ان کے آفس کے باہر موجود تھا۔ بنا اپوائنٹمنٹ کے اندر جانے کی اجازت نہ تھی، مگر اسے فوراً ہی اندر بھیج دیا گیا۔ میں آپ کو چھوڑ چکا ہوں، آپ مجھے کیوں نہیں چھوڑ رہے؟ ان کی عالیشان آفس روم میں کھڑا تھا۔ انہوں نے ریسیور واپس رکھ دیا۔ سیاہ ٹراؤزر پر اس نے سرخ اور سیاہ رنگ کے امتزاج کا کوٹ پہنا ہوا تھا۔ مفلر سرخ رنگ کا تھا۔ اونی کیپ سے جھانکتے بال اس کی پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے، لب سختی سے بھچے ہوئے، آنکھوں سے تھکاوٹ جھلک رہی تھی۔ ہم نے تمہیں باہر جانے کی صرف اجازت دی تھی، تم ابھی بھی ہماری ذمہ داری ہو۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کا لہجہ ہر طرح کے تاثر سے عاری تھا، جذبات یا احساسات نہیں تھے، مقابل ایک کاروباری شخصیت تھی جس کے ساتھ اس کا کوئی رشتہ نہ تھا۔ بہت فرق پڑتا ہے۔ اب آپ اپنی بات سے مکر رہے ہیں۔ اعظم شیرازی کے لبوں پر مبہم سی مسکراہٹ ابھری۔ آفس چیئر کے ساتھ پشت ٹکاتے وہ اس کو بغور دیکھنے لگے۔ مکر نہیں رہا، احساس دلا رہا ہوں، ابھی بھی وقت ہے، ضد چھوڑ دو۔ ان کے لہجے میں ایک غیر معمولی سی نرمی تھی۔ میں ضد چھوڑ دوں؟ آپ مجھے نہیں چھوڑ سکتے؟ اس کا سوال ان پر لمحے بھر کے لیے سکوت طاری کر گیا۔ ان کے ہاتھوں میں ایک قلم تھا، اس قلم کو حرکت دیتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے رہے۔ بگونیا ہاؤس تمہارے نام پر ہے، تم واپس آ سکتے ہو۔ رہی بات جاب کی، اس کے لیے عمر پڑی ہے، فی الحال پڑھائی پر توجہ دو۔ ان کے لہجے میں ایک حکم تھا۔ وہ رک کر انہیں دیکھنے لگا۔ کیا آپ بھول گئے ہیں ہمارے درمیان کیا طے ہوا تھا؟ ہمارے درمیان کچھ بھی طے نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے اس کی بات کاٹی۔ وہ تھم گیا۔ پورے 1 ماہ بعد انہیں یاد آیا کہ کچھ بھی طے نہیں ہوا تھا۔ تم اس عمر میں نہیں ہو کہ ہمارے ساتھ کوئی ڈیل کر سکو۔ ہم نے تمہیں صرف جانے کی اجازت دی تھی۔ جانے کی اجازت؟ میں نے آپ سے اپنی آزادی لی تھی، دانت پیس کر کہا۔ اور تم قید کب تھے؟ فارس کی مٹھیاں بھیج گئیں، تنفس بھاری ہونے لگا۔ کس چیز کی کمی ہونے دی ہے ہم نے تمہیں؟ نظروں سے اشارہ کیا، توجہ اس کے حلیوں پر دلائی۔ وہ جس مشکل وقت سے گزر رہا تھا، اس کا سبب وہ خود تھا۔ تعلیم، رہائش، آسائشات، سب کچھ چھوڑ کر خود اپنے لیے امتحان بن چکا تھا۔ ہاتھ خالی رہ گئے تھے۔ فارس کا غصہ حواسوں پر سوار ہونے لگا۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کا غلام بن جاؤں یا جو ملازم کی پہچان آپ نے مجھے دی ہے اس پر پورا اتر کر دکھاؤں؟ میں نے تم سے ایسا کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ وہ چند لمحوں تک لب بھیچے رہا۔ آپ مجھے فورس کر رہے ہیں۔ میں آفس سے باہر نکلوں گا اور آپ کے اسٹاف کو چیخ چیخ کر بتا دوں گا کہ میں کون ہوں۔ کون ہو؟ انہوں نے سوالیہ آئیبرو اٹھائی۔ اتنا جماعت تھا ان میں، اتنی بے حسی و برودت، وہ جس طرح بغیر اثر لیے جواب دے رہے تھے تو اس کا اندر باہر آگ کی لپیٹ میں آ گیا۔ ضبط کیے وہ کچھ دیر تک کھڑا رہا،
نگاہیں ان کے چہرے سے آفس ٹیبل اور پھر نیم پلیٹ پر ٹھہر گئی۔ محرون پلیٹ پر سنہری حرف میں انتہائی خوبصورتی سے ان کا نام لکھا ہوا تھا۔ اس کی نگاہیں لمحے بھر کے لیے ساکت ہوئی تھیں۔ نظر اٹھا کر پھر انہیں دیکھا۔ سب کی سرخی آنکھوں میں ٹھہری تھی۔ مجھے آپ کی فیملی میں، جائیداد میں، خاندانی نام میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میں پریس کانفرنس نہیں کروں گا۔ کوئی ہنٹ یا لیڈ میری طرف سے نہیں جائے گی۔ میرا وعدہ ہے، میرے راستے میں مت آئیں۔ میں آپ کو وارن کر رہا ہوں، ورنہ نتائج کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ اپنی بات ختم کر کے جانے کے لیے مڑا۔ اپنا مستقبل داؤ پر لگا رہے ہو۔ مختصر جملہ یہ عیاں کرنے کے لیے کافی تھا کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ فارس کی قدموں کی حرکت تھم گئی۔ ڈور نوب پر ہاتھ ٹھہر گیا۔ اس کی آنکھوں میں سرخی اتر آئی۔ مڑ کر اعظم شرازی کو دیکھا۔ برداشت بس یہیں تک تھی۔ میں صرف جینے کی کوشش کر رہا ہوں اعظم شرازی صاحب، کیا آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ وہ دروازہ کھول کر چلا گیا۔ اعظم شرازی اپنی جگہ بیٹھے رہ گئے تھے۔ اپنے جذبات و احساسات پر قابو پائے وہ ان کے آفس سے نکلتے ہی بے مقصد سڑکوں پر پھرتا رہا، اور کوئی جگہ نہ تھی جہاں رات گزار سکتا۔ مسز گرانٹ کے کیفے میں چلا گیا۔ رات گئے تک وہیں بیٹھا رہا۔ کھڑکیوں سے باہر کا منظر دیکھتا ساکت ویران ہوتا رہا۔ مسز گرانٹ اپنے کام سے فارغ ہو کر اس کے پاس بیٹھ گئی۔ بگونیا ہاؤس چھوڑے اسے مہینہ ہو چکا تھا۔ اب اچانک وہ ان کے سامنے تھا۔ انہوں نے چند ایک سوال کیے جن کے مختصر ہوں ہاں میں جواب دیتے اس نے واضح کر دیا وہ تفصیلات میں جانے کو تیار نہیں۔ وہ تشویش سے اسے دیکھتی رہی۔ کیفے بند کرنے کا وقت قریب تھا۔ لائٹس مدھم کر دی گئی۔ کاؤنٹر پر مخصوص یونیفارم میں ملبوس لڑکی کچھ ہی دیر میں اجازت لے کر جا چکی تھی تو اس نے سر اٹھایا۔ کیا میں آپ کے کیفے میں جاب کر سکتا ہوں؟ اس نے کچھ سوچ کر بہت اچانک سے پوچھا۔ مسز گرانٹ حیرت سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ مجھے اس کی ضرورت ہے، ذرا جھجک کر کہا۔ سر ہنوز جھکا ہوا تھا۔ وہ بہت مضطرب و پریشان نظر آ رہا تھا۔ ویکینسی نہیں تھی مگر وہ پھر بھی انکار نہیں کر سکی۔ وہ لڑکا انہیں بہت عزیز تھا۔ ہاں شور، کچھ سوچ کر بولی۔ تم کرسٹی کے ساتھ کل سے کاؤنٹر سنبھال لو۔ اس نے کھوئی ہوئی نظر اٹھائی، انہیں دیکھا، پھر شکریہ ادا کر کے چلا گیا۔ اگلے دن صبح سویرے ہی وہ ان کے کیفے پر موجود تھا۔ ہو سکتا ہے آپ سے کچھ لوگ آ کر کہیں کہ مجھے جاب سے نکال دیا جائے، تو کیا آپ؟ وہ کہتے کہتے رک گیا۔ ایسی ہمت کون کرے گا؟ مسز گرانٹ کو غصہ آ گیا۔ کیا تمہارا بھائی تمہارے لیے مسئلے کھڑا کر رہا ہے؟ اشارہ راہم کی طرف تھا۔ ان کے تاثرات سے لگ رہا تھا آج وہ اسے چھوڑیں گی نہیں۔ نہیں، ایسی بات نہیں، بڑبڑاتے ہوئے اندر چلی گئی۔ کچھ ضروری ہدایت لینے کے بعد اس نے کاؤنٹر پر اپنے حصے کا کام سنبھال لیا۔ اعظم شرازی کچھ بھی کر لیتے، مسز گرانٹ کم از کم ان کی کسی آفر پر اسے کام سے نہیں نکال سکتی تھی۔ اپنی جاب سیکیور کر کے رہائش کا بندوبست کرنے لگا تو پتہ نہیں کہاں کہاں سے جیمز اور ولیم اور راہم افاق اٹھ کر آ گئے۔ سامنے والی بلڈنگ میں ایک فلیٹ کرائے کے لیے خالی ہے، اگر ہم چاروں مل کر تھوڑا تھوڑا پے کریں تو کیسا ہے؟ کاؤنٹر ٹیبل پر بیٹھے راہم نے کہا تو اسے مکمل نظر انداز کرتے وہ بل بناتا رہا۔ جیمز اور ولیم کی گردنیں بھی دائیں بائیں سے نمودار ہوئی تھیں۔ ولیم کو اپنے حصے کا ایک روم چاہیے۔ تم تو جانتے ہو ہماری موم ہانٹڈ ہاؤس ڈاکیومنٹری کو کتنی سخت خلاف ہے۔ وہ سنی انسنی کیے اپنے کام میں لگا رہا۔ پلیز فارس مان جاؤ، یہاں سے چلتے بنو اس سے پہلے کہ میں مسز گرانٹ کو شکایت لگاؤں۔ مخاطب جیمز اور ولیم سے تھا۔ دھمکی اس نے راہم کو دی تھی۔ وہ اسٹول پر چڑھ کر بیٹھا تھا، ڈرنے کی اداکاری کرتا سہم گیا، پھر مسکراتے ہوئے کونیاں جمائیں۔ ویسے ماننا پڑے گا تمہاری ذہانت کو، مسز گرانٹ ورسز اعظم شرازی، وہ تمہیں جاب سے نکالنے کے بجائے حیدر کے دانت توڑ دیں گی۔ ہنس کر قدر شرارت سے اپنی بات انجوائے کی۔ فارس، جیمز اور ولیم نے کورس کی صورت میں اسے اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ پلیز پلیز، تم دونوں کے ساتھ تو میں پھر بھی معاملات طے کر سکتا ہوں، پر اس کے ساتھ نہیں۔ اس نے ان کے لیڈر راہم افاق کی طرف اشارہ کر کے واضح کیا۔ ان کا لیڈر کافی کا تیسرا مگ آرڈر کر چکا تھا۔ دکھی ہو گیا۔ اب میں تمہیں کیسے یقین دلاؤں کہ میں تمہارے دادا جی کے ساتھ نہیں ہوں؟ پہلی بات، وہ میرے دادا جی نہیں ہیں۔ دوسری بات، تم انہیں چھوڑ نہیں سکتے۔ تیسری، مجھے تم پر کوئی بھروسہ نہیں۔ راہم کچھ دیر تک سکتے کسی کیفیت میں بیٹھا رہا، جیسے کسی بہت ہی گہرے صدمے سے گزر رہا ہو۔ حرکت بھی نہیں کی، نہ پلکوں میں کوئی جنبش ہوئی۔ آر یو ڈیڈ؟ کیا تم مر چکے ہو؟ جیمز نے اسے فکرمندی سے جھنجھوڑ ڈالا۔ ان یور ڈریمز، تمہارے خوابوں میں،
जेम्स को हटा कर फिर से इसकी तरफ मुतवज्जो हुआ। तो मेरे छोटे भाई हो, मैं भला कैसे तुम्हें इस तरह रुलने के लिए छोड़ सकता हूँ? फारिस वजदान तड़प कर मुड़ा था। तुम मेरे बड़े भाई कब से हो गए? ओके, आई एम आउट जेम्स और विलियम, तुम दोनों इसके साथ मामला तय कर लो। इसने हार मान कर मेज़ पर हेड डाउन कर लिया। वो बड़ा खुश हुए कि अलग कमरा मिल जाएगा, मगर फारिस वजदान रिहाइश के मामले में कम अज़ कम राहिम आफाक की किसी चाल में फंसने के लिए तैयार नहीं था। साफ साफ मना कर दिया। वो तीनों मायूस होकर चले गए। शाम में कैफ़े बंद हुआ तो मिसेस ग्रांट ने इसे रोक लिया। कहाँ जा रहे हो? इसने रिहाइश का फ़िलहाल बंदोबस्त नहीं किया था, सो ये रात या तो किसी बेंच पर गुजारने वाली थी या फिर किसी शॉप के शेड तले। बताना नहीं चाहता था, सो चुप रहा। वो फिक्र से इसे देखती रही, फिर इसरार करके इसे अपने साथ ही घर ले गई। बगोनिया हाउस के लॉन में जेम्स और विलियम और राहिम इकट्ठे बैठे थे। राहिम ने बाकायदा दूरबीन आंखों पर ठहरा कर इसे देखा, हालांकि वो कुछ ज़्यादा दूर भी ना था। क्या ये वही है जो नज़र आ रहा है, या मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही हैं? वही है फारिस, जेम्स और विलियम चीखे। वो तीनों बगोनिया हाउस के बाड़े के साथ लग गए। अगर वापस यहीं आना था तो घर छोड़ने की क्या ज़रूरत थी? राहिम ने तंज किया। एग्जैक्टली। और क्या कह रहा था ये? मैं तो कभी वापस नहीं आऊँगा। इसकी नकल उतारी की। सुबह हम पूरा घंटा खड़े रहे, इसकी मिन्नतें करते रहे और इसने एक नहीं सुनी। मिसेस ग्रांट लॉक खोल रही थी और वो जेबों में हाथ डाले तपा हुआ सा खड़ा था। यहाँ से तो मैं बहुत अच्छे से तुम पर नज़र रख सकता हूँ, पल पल की खबर। हर खबर के 30-30 पाउंड चार्ज करूँगा। मैं तो बहुत अमीर हो जाऊँगा। लॉक खुल गया तो मिसेस ग्रांट ने फुर्सत से गर्दन मोड़ी। तीनों बाढ़ की ओट में यूं छुपे जैसे बाकायदा कोई बारूदी हमला मुतवक्को हो। मैं देख रही हूँ राहिम, और सुन भी रही हूँ, मिसेस ग्रांट ने चिल्ला कर कहा। राहिम ने आंखें मींच लीं। इसका बदला अब वो किसी और वक्त पर लेंगी। मैं तुम्हें खबरदार कर रही हूँ, बुलंद आवाज में कहकर फारिस को अपने साथ अंदर ले गई। फारिस बहुत खुशकिस्मत है, बिल्कुल बहुत खुशकिस्मत है। मिसेस ग्रांट से बेइज्जतियाँ सहने वाले जेम्स और विलियम की राय थी। राहिम आफाक की भी च्युइंगम चबाते हुए उठ गया। चलो लड़कों, हम अपनी पार्टी करें। वापस लॉन चेयर्स पर धरना दे दिया। कुर्सियों के बजाय मेज़ पर चढ़ गए ताकि बराबर वाले घर के मकीनों को वो खुश व खुर्रम नज़र आ सकें। और अंदर मिसेस ग्रांट अपने घर का एक कमरा फारिस के लिए खोल रही थी। तुम मुझे इसका किराया दे सकते हो, मैं वैसे भी अकेली रहती हूँ। सोफ़ी तो सिर्फ एक वीकेंड पर आती है, वो कह रही थी। वो चुप हुआ खड़ा था। वो लोग जो तुम्हारे पीछे पड़े हैं, वो यहाँ आएंगे तो मैं तुम्हें घर से नहीं निकालूंगी, चाहे वो मुझे क्वीन एलिज़ाबेथ से मुलाकात का भी झांसा दें। तुम पर कोई आँच नहीं आने दूंगी। वो जज्बे और जोश से बोली कि वो उन्हें देख कर रह गया। मुस्कुराकर तसल्ली देकर चली गई। गहरी सांस लेकर वो खिड़की की तरफ गया। बराबर वाले घर का मंजर देखकर वो बुरी तरह से बदमज़ा हुआ। बाहर निकलकर बाड़ के पास जा खड़ा हुआ। राहिम बड़ी फुर्सत से इसकी तरफ मुड़ा। अरे, हमसे कोई मिलने आया है, घूरने आया है, मारने आया है। अगर तुमने मेरी कोई भी बात अपने आज़म साहब को बताई तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। इसने शदीद गुस्से के आलम में खालिस उर्दू में धमकी दी। जेम्स और विलियम ने हूकपन से इसकी शक्ल देखी थी। बताने को है ही क्या? यही कि आज़म साहब, जब से आपके पोते ने मिसेस ग्रांट के कैफ़े में जॉब शुरू की है, इनकी कस्टमर्स बढ़ गए हैं। ख़ास तौर पर स्कूल की लड़कियां बहुत ज़्यादा आने लगी हैं। मिसेस ग्रांट का बिजनेस तो खूब चमक रहा है। हंसते हुए फारिस को देखा। अब तुम खुद सोचो, मैंने ऐसी खबरें देता अच्छा लगूंगा? जेम्स और विलियम भी हंसे, ऐसे ही ख्वामा उर्दू की ज़बान बिना समझे। बस इन्हें पता था राहिम हंस रहा है तो इन्हें भी हंसना चाहिए। वो झुंझला कर पलट गया। राहिम की हंसी से काफ़ी देर तक सुनाई देती रही।